बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीन ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। कुरान राह हदायत राह निजात ओशियन टीवी पे, और ये जुम्मे के दिन शाम 4 बजे ये प्रोग्राम मैं करती हूँ आप लोगों के साथ। और इसका हिस्सा चहारुम है। इसमें जो है सूरह बकरा हमारी जो है उसका मैं तर्जुमा यहाँ पर बयान कर रही हूँ, चूँकि ये सूरत हमारी पहले दूसरे और तीसरे पारे तक चलती है, यानी काफ़ी तवील सूरत है और 3 पारों पर तकरीबन मुहित है। तीसरे पारे तक मुहित है, 2.5 पारे और तीसरा तकरीबन। तो इसमें जो है वो मैंने इसके हिस्से कर दिए हैं। तो अब ये हिस्सा चहारों है जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, और इंशाल्लाह पंजम या शिशम में ये ख़त्म हो जाएगी। फिर हम उसके बाद दूसरी किसी सूरत की क्या जो है तर्जुमा बताऊँगी। और जो तफसीर है, मजमून है और मतन वगैरह है, वो उसके हवाले से मैं एक अलग प्रोग्राम करती हूँ जो पीर के दिन आपके साथ करती हूँ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सिर्फ तर्जुमा है ताकि आप तक जो है वो तर्जुमा भी पहुँच सके और पता चल सके कि कुरान जो है वो क्या कहता है। और जैसा कि आप सबके इल्म में है कि ये नूर हिदायत कुरान पाक का सलीस व बामुहावरा तर्जुमा मौलाना फ़तेह मोहम्मद ख़ान जलंधरी साहब ने किया है। ठीक है, तो और बाज़ ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोज़ख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है, और खुदा जल्द हिसाब लेने वाला और जल्द अजर देने वाला है। और क़याम मना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं, खुदा को याद करो। अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे तो इस पर भी कुछ गुनाह नहीं है, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो खुदा से डरे, और तुम लोग खुदा से डरते हो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की ज़िंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है, और वो अपना माफिल ज़मीर पर खुदा को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। और जो और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो ज़मीन में दौड़ता फिरता है ताकि इसमें फितना अंगेज़ी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे। और खुदा फितना अंगेज़ी को पसंद नहीं करता। और जब इससे कहा जाता है कि खुदा से खौफ कर तो गरूर उसको गुनाह में फंसा देता है। तो ऐसे को जहन्नुम सज़ावार है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और कोई शख्स ऐसा है कि खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है, और खुदा बंदों पर बहुत मेहरबान है। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे ना चलो, वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुँच जाने के बाद भी लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि खुदा गालिब और हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतज़िर हैं कि इन पर खुदा का अज़ाब बादल के साइबानों में नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए, और सब कामों का रुजू खुदा ही की तरफ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कितनी खुली निशानियां दी, और जो शख्स खुदा की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो खुदा सख्त अजाब करने वाला है। और जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी खुशनुमा कर दी गई है, और वो मोमिनों से तमस्कुर करते हैं, क्योंकि जो परहेजगार हैं वो क़यामत के दिन उन पर गालिब होंगे। और खुदा जिसको चाहता है बेशुमार रिस्क देता है। पहले तो सब लोगों का एक ही मज़हब था, लेकिन वो आपस में इख्तलाफ करने लगे तो खुदा ने उनकी तरफ बशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे, और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की, ताकि जिन अमूर में लोग इख्तलाफ करते थे उनमें फ़ैसला कर दे। और इसमें इख्तलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, और बावजूद के उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे। और ये इख्तलाफ उन्होंने ना सिर्फ आपस की ज़िद से किया, तो जिस अमर हक में वो इख्तलाफ करते थे खुदा ने अपनी मर्जी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी, और खुदा जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे? और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आती ही नहीं। उनको बड़ी बड़ी सख्तियाँ और तकलीफ़ें पहुँची और सऊवतों में हिला हिला दिए गए, यहाँ तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो इनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब खुदा की मदद आएगी। देखो, खुदा की मदद
عین قریب آیا چاہتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کرے۔ کہہ دو کہ جو چاہے خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو اور سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر خدا کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو۔ ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ انہیں لڑنا بہت گناہ، ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا، جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا وہ کافر ہی مرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہے، اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کو نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کرے۔ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں پر غور کرو۔ اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، ان کے حالات کی اصلاح یا ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اگر تم ان میں سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے، اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے، مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے۔ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، جب تک پاک نہ ہو جائے ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں جب پاک ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تمہیں اشارہ فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ۔ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور اے پیغمبر، ایمان والوں کو بشارت سنا دو، اور خدا کے نام کو اس بات کا ہیلہ نہ بنانا کہ اس میں قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ خدا تمہاری لوکو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لے
تو رجوع کر لے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لے تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائے، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ اور ہاں، اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، پر خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکے ہو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں یا جن سے وہ تمہیں نصیحتیں فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائے تو نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور دنیا آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے کہ خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اس طرح نان نطفہ بچے کے وارث کے ذمے ہے۔ اگر دونوں یعنی ماں اور باپ آپس کی رضامندی اور صلح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و اقرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، اور اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور علم والا ہے۔
اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ اور اگر تم اپنی عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دے اور پورا مہر دے دے تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر کو پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے خدا کو یاد کرو، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں اور وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود سے چلی جائیں اور اپنا حق پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان نطفہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر بھی یہ حق ہے۔ اس طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے اور خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا اور بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہ کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تنوتوش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشش والا ہے اور دانا ہے، بڑا دانش کشش والا اور دانا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم پیمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس سے پانی پی لے گا اس کی نسبت کیا جائے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ وہ میرا ہے۔ ہاں اگر ہاتھ سے کوئی چلو بھر پانی لے لے تو خیر، جب وہ لوگ نہ پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں،
اور جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے بسا اوقات تھوڑی سی جماعت خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر چھوٹی سی جماعت نے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو عظمیت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ سکھایا، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ احباب، یہ میں نے آج سورہ بقرہ کا حصہ چہارم آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اب حصہ پنجم کا بہت مختصر سا حصہ رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے سورہ بقرہ اپنے 5 حصوں میں مکمل کر لیں گے ہم یہ، اور 3 حصے میں سے قبل آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں، چوتھا حصہ آپ کے سامنے میں نے یہ پیش کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا ترجمہ تھا، اور میں سورہ بقرہ کو مختصر انداز میں اس کی تفسیر، متن، مسودہ اور دیگر جو احکامات ہیں، فضیلت ہے، وہ بھی سب بیان کرتی ہوں۔ الگ پروگرام میں کر چکی ہوں ایک مرتبہ، اب دوبارہ سے میں نے وہ پروگرام بھی شروع کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ پیر کے دن اس پروگرام کے حوالے سے بھی بات کروں گی۔ یہ صرف میں ترجمہ بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ہر بار پتہ چل سکے کہ قرآن مجید میں ترجمے میں کیا بات بتائی گئی ہے۔ تو آپ کو اوشین ٹی وی پر میں نے یہ پروگرام قرآن راہ ہدایت اور راہ نجات کے نام سے شروع کیا ہوا ہے، اور اوشین ٹی وی کے شیر روان صاحب جو ہے وہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کی میں بہت شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہیں کہ ان کے توسط سے یہ جو تھوڑا بہت علم مجھے قرآن سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اللہ ہم سب کا نگہبان ہو، ہماری بخشش فرمائے، جو ہماری گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے، ہمارے سے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور اپنی دنیا پر امن و امان قائم رکھے۔ خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے ہم دعا گو ہیں کہ فلسطینیوں پر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو اس سے جلد از جلد نجات ملے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سربسجود ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں۔ وہ ہمیں بہت مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، مختار ہے۔ وہ جس کو چاہے اس کو نکتہ نواز ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے چھوٹی سی بات پر پکڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو جو ہے اپنی بخشش میں رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ زیبی کو جو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔